अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर मैं पहले आपको दो खुशखबरियाँ सुनाऊँगा और फिर मैं फवाद चौधरी की वज़ीर इत्तलाआत नशरियात पाकिस्तान, उनकी एक कल बहुत ही संजीदा, बहुत ही इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ तकरीर है। यकीनन कुछ लोगों ने सुना होगा उसका कुछ ना कुछ हिस्सा, मगर मैं आपको पूरी तकरीर पढ़कर सुनाऊँगा क्योंकि वीडियो में नहीं लगा सकता। मेरे पास वीडियो मौजूद है, वो यूट्यूब ब्लॉक कर देता है क्योंकि वो दूसरे मीडिया के हैं। तो पर पहले दो खुशखबरियाँ हैं। जो वो कहते हैं ना कि दुख में जब बहुत हर तरफ घटा टोप अंधेरा हो तो छोटी छोटी सी खुशियाँ बहुत बड़ी खुशियाँ लगती हैं। पहली खुशी तो ये है कि जो सेनेट में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बिल आया हुआ था 18 अक्टूबर से 2022 से, जिसका इम्प्लीमेंटेशन होना था, जो सेनेटर रूबियो और उनका नाम दूसरा जो मुझे याद पड़ता है मिस्टर रिच नाम है उनका, उन दोनों ने मिलकर पेश किया था जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डील करता है बिल। उसकी बहुत लंबी डिटेल है, मैं उसमें सिर्फ इतना बताऊंगा कि उसमें डिफेंस सेक्रेटरी को नेक्स्ट ईयर से ये लिख कर देना है दिसंबर के महीने में हर साल कि जनाब पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल सेफ़ हैं, उनको किसी के हाथ लगने का ख़तरा नहीं है, और हक्कानी नेटवर्क से लेके बहुत डिटेल तक। तो उस पर कुछ अमेरिकन पाकिस्तानी ग्रुप जो है ना, एक बड़ा ग्रुप जो काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, जो मिस्टर बाइडन की कॉल से लेके ब्लिंकन की और शाह महमूद कुरैशी की कॉल तक और मुलाकात तक जिसे कहना चाहिए, वही ग्रुप एक्टिव है। तो उन्होंने मुझे ये बताया अभी कल मेरे प्रोग्राम के बाद कि जी उसमें अमेंडमेंट आ गई हैं और वो अमेंडमेंट सेनेट की जो आर्म कमेटी है उससे मौसूल भी हो गई हैं, जहाँ पर ये बिल जिस कमेटी में इस वक्त मौजूद है। तो मगर उसकी डिटेल मेरे पास अभी नहीं है, जो मैंने निकाली है उसमें नहीं मिलता। उसमें इराक वार और दूसरी अमेंडमेंट तो नज़र आती हैं, मगर जो आर्म कमेटी है वहाँ से अमेंडमेंट आ गई है, जो सेनेटर्स वगैरह हैं जिन्होंने ये पेश किया, रूबियो वगैरह ने, उनको मिल गई हैं, मगर उसकी डिटेल मेरे पास अभी नहीं है। मगर ये कंफर्म है कि जी तब्दीलियाँ आ गई हैं और यकीनन बड़ी तब्दीलियाँ हैं। जो आर्मी हमारे जो रिलेशन है उसमें बेहतरी पैदा होगी। वो जो नज़र भी आ रहा था कुछ दिनों से कि जो आना जाना है, जिस तरह से अभी जॉइंट क्या नाम है होकर गए, सेंटकॉम के कमांडर होकर आए हैं और CIA के लोग भी होते रहे हैं। खैर एनीवे, दूसरी बड़ी खबर यह है कि वो क्या कहते हैं उसे, जो बहुत मशहूर मैगज़ीन है अमेरिकन, मैं हमेशा उसका नाम मिस करता हूँ, हमारे मेयर भी रह चुके हैं उनके नाम पे, बहरहाल मैं भी नाम आता है तो मैं बताता हूँ, मैं हमेशा मिस करता हूँ उसका नाम, कि न्यूज़ आई है बहुत बड़ी कि जी पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। कि पहले उसकी एक्सपोर्ट $300 मिलियन थी साल की, मगर अभी अक्टूबर तक इस साल 2021 में उसकी जो IT एक्सपोर्ट है वो 524 पॉइंट सम मिलियन डॉलर की है, मतलब आलमोस्ट डबल के पास हैं। और इसमें रोल है हमारे एक पाकिस्तानी हैं लोधरा के जहांगीर तरीन के शहर से, उनका नाम है आतिफ अवान। ये सिलिकॉन वैली में होते थे, अब वो रहते हैं सैन फ्रांसिस्को में, और वहाँ पर ये व्हाट्सएप लोग जो स्टार्टअप जो लोग करते हैं ना, उनके लिए लाइक फादर का रोल इनका कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का विज़िट किया तो एक बहुत बड़ा एक ग्रुप बनाया और उसके तहत जो है ना फंडिंग जमा की, जिसका नाम रखा है इंडस वैली, और इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में। और क्योंकि अब वो सिंगापुर, ये UAE और अमेरिका से बड़ी सरमायाकारी गई कि अब नेट वगैरह के इतने इश्यूज़ नहीं हैं, बिजली का इतना इशू नहीं है पहले के मुकाबले में। तो कहते हैं कि जी अगले 5 ईयर में ये कोई 10 to 15 बिलियन डॉलर तक जो है ना ये रेस कर सकती है। IT खबरें थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। उस मैगज़ीन का नाम है जो यकीनन सभी जानते हैं, ब्लूमबर्ग, वहाँ ये डिटेल उसकी शाये हुई है। मगर इस सारे मामले को, इन खुशियों को मैं जब आगे कहीं फ्यूचर में देखता हूँ तो मैं क्या कहूँ, लोग कहते हैं मैं नेगेटिव बातें करता हूँ। बहरहाल कल हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने
ایک انتہائی حیران کن تقریر کی، جو کسی حکومتی نمائندے سے، خاص کر اسپوکس مین آف دی اسٹیٹ کہنا چاہیے، میں حکومت کا اسٹیٹ نہیں سمجھتا، اسٹیٹ کا تو کوئی بظاہر نہیں ہوتا نا، مگر وہی حکومتی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص لوگ تو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے کچھ لوگ پیچھے ہوتے ہیں، مگر میں جو وزیر اطلاعات ہے اسے اسٹیٹ کا اسپوکس مین سمجھتا ہوں۔ انہوں نے سافٹ امیج کے حوالے سے کہیں گفتگو، کہیں پروگرام تھا، سیمینار تھا، تو انہوں نے وہاں تقریر کی، وہ 8 منٹ کی تقریر ہے، میں کوشش کروں گا جلد، میں نے اس کو لکھا ہے باقاعدہ کہ میں ویڈیو تو نہیں پیش کر سکتا آپ کے سامنے، تو میں اسے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اس میں مختصر سا اپنا تبصرہ کروں گا، باقی سب آپ کے لوگ کے اوپر ہے کہ آپ اس پہ غور کر لیں کہ اس تقریر میں سب کچھ موجود ہے، سارے کانسیکوینسز موجود ہیں، آپ کا آج کے حالات، آپ کے ماضی، اس جو موجود حالات ہیں، اس کے مجرم، اس کے ذمہ دار اور اس کے تمام اسٹیک ہولڈرز، اور یہ جو آئین ہے، یہ قانون ہے، اور یہ جو امینڈمنٹ آئی ہیں جس پہ جھگڑا اپوزیشن نے ڈالا ہوا ہے، ان کی کتنی حیثیت رہ جاتی ہے، اور اس حکومت کا کتنا رول باقی رہ جاتا ہے، یا جو جسے اسٹیٹ کہتے ہیں وہ اب کہاں کھڑی ہے، ان سب کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی، مگر اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ اس تقریر کو جیسے ہمارا باقی پورا میڈیا پاکستانی ایک چھوٹی سی خبر کو بھی 24 گھنٹے میں 400 بار ریپیٹ کرتا ہے، اس کو صرف ایک ہی بار چلایا گیا اور مختصراً چلایا گیا، اس کے بعد غائب کر دیا گیا، اور اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے، میرا نہیں یہ خیال ہے کہ اس پہ کوئی تبصرہ بھی کرے گا، کیونکہ ایسی چیزوں پہ تبصرے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ شیئر کریں، اسے عام لوگوں تک پہنچائیں، تو لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہم اب کھڑے کہاں ہیں، اور اس کی ذمہ دار کون ہے، اور وہ خود کتنے ذمہ دار ہیں کہ آئین، عدلیہ، آپ کی دیکھیں اپوزیشن کا تو رول یہ رہ گیا، جو حکومت کو تو ہم نااہل کہتے ہی ہیں نا، کہ اس نے تسبیح بھی پکڑ لی، کام بھی نہیں کیا، ریاست مدینہ بھی بنا دی۔ ریاست مدینہ کا میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے فواد چودھری، جو انلائٹنڈ مائیگریشن کی بات کرتا ہے، جو سیکولرزم کی بات کرتا ہے، جو ٹالرنس کی بات کرتا ہے، جو پیشنس کی بات کرتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم نے تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا، تو اب ہم زیادہ دیر قائم نہیں رہیں گے۔ اس ریاست مدینہ کا اسپوکس مین کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کو سننا پڑے گا، اور اس پر غور کرنا پڑے گا۔ جو لوگ نہیں سنیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے، تو ان کے انجام تاریخ میں لکھیں۔ مگر یہاں بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن امینڈمنٹ کے خلاف تو لگی ہوئی ہے، مگر اتنے بڑے واقعے کو اس نے نظر انداز کر دیا، اور اگر کوئی بولا تو وہ گنوار، جاہل شہباز، حمزہ شہباز بولا، جسے نہ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بولنا چاہتا، مجھے برا لگے گا زیادہ بولتے ہوئے، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ ان کی کھوپڑی ڈالروں، نوٹوں، سونے، ہیروں میں پھنسی ہوئی ہے، یا کہیں اور، میں اس کا بھی یہ ذکر نہیں کروں گا۔ اور جس طرح انہوں نے فواد چودھری کی گفتگو کا، اس کی تقریر کا فائدہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کرنے کی کوشش کی، وہ انتہائی قابل مایوس، قابل نفرت کہنا چاہیے، اور انتہائی مایوسی ہوئی مجھے سن کر۔ بہرحال اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ سافٹ امیج کے حوالے سے سیمینار تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سافٹ امیج کیسے بننا ہے، یہ تو سوسائٹی طے کرتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کیسے برداشت کریں گے، کیسے اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے۔ دو مختلف نظریے اگر ہیں تو کیسے ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، اور برداشت کی لمٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ ریاست کو فلانے ملک سے جنگ کر لینی چاہیے، تو اس کا ویو ہے، اسے سنیے، مگر ریاست اس کے مطالبے کی پابند نہیں ہے کہ وہ اس کے کہنے پر جنگ کر لے، مگر وہ شخص یا وہ گروہ ہتھیار لے کر ریاست کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ حضور میں نے آپ سے کہا تھا جنگ کیجئے، اگر آپ جنگ نہیں کریں گے تو ہم آپ سے جنگ کریں گے، تو یہ ٹالرنس ختم ہو گئی۔ یہاں ریاست پابند ہے کہ اپنے قانون کو انفورس کرے، اور ایسے گروپ کو غیر مسلح کرے، اسے کورٹ آف لا میں لائے، اسے سزا دے، اور معاشرے میں
مثال پیدا کرے. وہ آگے کہتے ہیں اسے بنانے میں ہم نے بڑی مدت لگائی ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہم نے سوسائٹی اور معاشرہ کھڑا کیا ہے جسے انتہا پسندی سے جڑا کہتے ہیں، اس میں ہم نے ایک دو روز میں نہیں کیا ہے، اس میں ہم نے بڑا ٹائم لگایا ہے، بڑی مدت لگی ہے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. قیام پاکستان کے وقت یہ دھرتی جسے ہم پاکستان کہتے ہیں یہ صوفیوں کی سرزمین تھی، درگاہوں کا مسکن تھی، ایک دوسرے کو مان کر چلنے والے لوگ یہاں رہتے تھے. اگر 300 سال پہلے کا پنجاب اور یہاں کے لوگوں کو دیکھیں تو یہاں تو مذہبی شدت پسندی تو ان علاقوں میں تھی جو ہندوستان میں رہ گئی. یہاں میں پارشلی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو اردو اسپیکنگ ہے یو پی سے جو آئے ہیں یہ زیادہ مذہبی تھے، زیادہ انتہا پسند تھے، اور یہی اس خطے میں مذہبی نظریات کا پرچار کرنے والے مولانا مودودی سے لے کر ڈاکٹر اسرار تک یہ درجن بھر لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب میں سکونت اختیار کی اور کراچی میں انہوں ہی مذہبی پارٹیاں بنائی، میجر جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان سب جو کہہ لیں، شاہ احمد نورانی سے لے کر. مگر جہاں سے یہ لوگ آئے تھے وہاں شدت پسندی نہیں تھی. ایک طویل بحث ہے، اس پہ ہم پھر بات کریں گے. یہاں پر انتہا پسندی کہہ سکتے ہیں مگر تشدد نہیں تھا اس میں شامل. تشدد اس علاقے کی جہاں پر آج صورتحال خراب ہے یہ اس خطے کی بہت پرانی خصوصیت ہے. میں آگے بڑھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا شدت پسندی نہیں تھی مگر ہم نے ہر شخص نے سیاسی نظریاتی وجوہات کی بنا پر فیصلہ کیا. انہوں نے بتایا کہ ایک موقع پر بدقسمتی سے ہم نے سیاسی اور خارجی وجوہات کی بنا پر فیصلہ کیا کہ ایسا ایلیمنٹ تخلیق کیا جس کے نتیجے میں ہم ایک بہت بڑے خطرے سے اب دوچار ہو چکے ہیں. کچھ حلقے سمجھتے ہیں اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہماری ریمیڈنس ناکافی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ حکومت اور نہ ہی ریاست انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے اتنی تیار ہے جتنی ہونی چاہیے. ہم نے ابھی لبیک کے کیس میں بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا. اور اب ہم بم شیل اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ بم شیل کی نشاندہی ہے جو ٹک ٹک بج رہا ہے. مطلب یہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. ٹک ٹک کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ یہ شدت پسندی، انتہا پسندی جو تشدد سے بھری ہوئی ہے اس کا بم شیل ٹک ٹک کر رہا ہے اور بج رہا ہے. ہمارے یہاں انتہا پسندی کی بڑی وجہ مدارس نہیں ہے. اس کی وجہ وہ اسکول اور کالج ہیں جہاں باقاعدہ منصوبے کے تحت 90 کی دہائی میں ایسے اساتذہ بھرتی کیے گئے جو بنیادی طور پہ انتہا پسندی کی تعلیم دے رہے تھے. اس وقت کے ہمارے ہاں جتنے بھی بڑے ادارے تھے وہ اس وقت جو ہمارے یہاں جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں ان سب میں مدارس یا مسجد کے طلبہ نہیں، اسکول اور کالج کے طلبہ انوالو ہیں، کیونکہ ان کے دماغ ہی آپ نے بند کر دیے. جب ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے کہ دوسرا نقطہ نظر سنتے ہی ایک لمحے میں آپ نے کفر قرار دے دینا ہے اور جہنم کی بشارت دے دینی ہے، تو پھر دوسرا نقطہ نظر کے لیے معاشرے کے سامنے آپ معاشرے کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتے. اس وقت ہماری ایک لمبی لڑائی ہے، ایک شارٹ ٹرم لڑائی ہے اور ایک لانگ ٹرم لڑائی ہے. اگر سافٹ انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے تو پہلے ریاست کو عام آدمی کی زندگی کی حفاظت کی گارنٹی دینا ہوگی، اور اگر ریاست گارنٹی ہی نہیں دے سکتی تو دوسرا نقطہ نظر آ ہی نہیں سکتا. سافٹ امیج پیدا کیسے ہوگا پھر؟ مولانا حسن جان جیسے عالم کو شہید کر دیا گیا. ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے خود کش حملوں کے حوالے سے فتویٰ دیا کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسی طرح بڑے بڑے عالم پاکستان میں قدم ہی نہیں رکھ سکتے. جاوید غامدی پاکستان چھوڑ کر امریکہ میں بیٹھے ہیں جب سیاسی بڑے واقعات ہوتے ہیں، اور میں اسلامی نظریاتی کونسل سے کہتا ہوں کہ دوسرے نقطہ نظر بھی سامنے رکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مروانا ہے کیا؟ آپ نے سنا کہ اسلامی نظریاتی کونسل دوسرا نقطہ نظر لاتی ہی نہیں، اس پہ گفتگو ہی نہیں ہوتی، اور جب ان سے کہا جائے کہ دوسرا نقطہ نظر لائیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مروانا ہے کیا؟ آپ اس سے صورتحال کا اندازہ لگا لیں. پھر وہ کہتے ہیں، فواد کہتے ہیں، تمام جید علماء اسکالر
اب بولتے ہوئے ڈرتے ہیں. اگر کوئی بھی جو سمجھتا ہے اسلام کو سمجھتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہے, وہ کیسے شدت پسندی اختیار کر سکتا ہے؟ اسلام کی تو تبلیغ ہی مکمل طور پر توازن و تحمل پر کھڑی ہے. مسئلہ کسی مذہب کا نہیں, اصل مسئلہ مذہبی تعلیمات کی تشریح کرنے والوں کا ہے. تشریح کرنے والے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس مسئلے کی تعبیر و تشریح کیا ہوگی. دوسرا بڑا ڈیلیما جو ہمیں یہاں بھگتنا پڑا, جو ہمارا پولیس کا نظام تھا جو برٹش نے دیا تھا, ہم نے اسے مکمل تباہ و برباد کر دیا اور ہم اس کا متبادل بھی نہیں لا سکے. برٹش سسٹم میں برٹش سسٹم تین اہم پلرز پر قائم تھا: چوکیدار, نمبردار, تھانے دار. ہم نے اس لوکل ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو مکمل تباہ و برباد کر دیا. ایک تو عدالتوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا رول ادا کیا, ماشاءاللہ انورٹڈ کاما میں کہ بڑا اچھا رول ادا کیا. نمبردار کا انسٹیٹیوٹ ختم ہوا تو چوکیدار کا خود ہی ختم ہو گیا. اب پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, پہلے کبھی مذاکرات وزیر اعظم ہاؤس کے لیول سے اوپر یا وزیر داخلہ کے لیول پر نہیں ہوتے تھے. تھانے دار یہ مذاکرات کرتا تھا. جب تھانے دار کا انسٹیٹیوٹ ختم کیا گیا تو اس کے اوپر کی ہیرارکی بھی خود بخود ختم ہو گئی. جب تک آپ لوگوں کی زندگی محفوظ نہیں بنائیں گے, دوسرا پوائنٹ آف ویو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور زندگیاں جب محفوظ بنائی جا سکتی ہیں جب لا انفورس کیا جائے گا, اور اگر ریاست قانون نافذ کرنے میں ناکام رہے تو اس کے وجود پر سوالیہ نشان آ جاتے ہیں. اس طرح آپ انچ خانہ جنگی کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جناب آپ کے ملک کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فرما رہے ہیں اور اوپنلی فرما رہے ہیں کہ خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو چکے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ریاست آپ کی جان کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, آپ کی عدلیہ کا کوئی کردار ہی نہیں بچا. انہوں نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے, پولیس ہے, نمبردار ہے, چوکیدار ہے, وہ سب فارغ ہو چکا. اب یہ بتائیے کہ جب ملک کا وفاقی وزیر اطلاعات ہی آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کچھ بچا ہے یا کوئی بہتری فوری نظر آتی ہے؟ ریاست کی رٹ جب ختم ہو جائے, جب وہ انفورس ہی نہ کر سکتی ہو, جان و مال کو یقینی نہ بنا سکتی ہو, تو وہاں معیشت کھڑی ہو سکتی ہے. یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سرمایہ کاری بڑھے گی اور یہ جنت ہے, اس میں کس نے کتنا حصہ ڈالا کہ جب وہ موجود حکومت بھی, اس کا وزیر اعظم ریاست مدینہ کے نعرے لگاتا ہو, اسکول کا سسٹم بدل رہا ہو, نظام تعلیم بدل رہا ہو, مذہب دیکھیں, مذہب کوئی بری بات نہیں, مگر میرا آپ کا لین دین مذہب سے تعلق نہیں رکھتا. آپ اپنے مذہب کی اخلاقیات کی اپنے خاندان کی روشنی میں بیہیو کیجئے. میں اپنے مذہب کی روشنی میں اگر نہیں کرتا ہوں, مانتا ہوں, نہیں مانتا ہوں, میرے اپنا بیہیویئر ہے. آپ اور میں بیٹھ کر اگر ایک معاملہ طے کر سکتے ہیں کریں گے, اور جہاں پر ہم نہیں کر سکیں گے ریاست داخل ہو جائے گی. کوئی بیمانی چوری نہ کر سکے جو اس ملک میں. یہاں پر مختلف ڈائیورسٹی یہ ہے کہ ایک شہر میں 200 کلچر کے لوگ رہتے ہیں, اور یہاں ہیٹریٹ کے واقعات ہوتے ہیں. مگر اٹھا کر دیکھ لیں عدالتی تاریخ, اٹھا کر دیکھ لیں لا انفورسمنٹ کہ پچھلے ہی چند سالوں میں کتنی مسجدوں میں پیٹرول پھینکنے کے کیسز ہوئے, لوگ پکڑے گئے, ان کو سزائیں ہو چکی. کتنے لوگ, ابھی ایشین کے خلاف جو مہم چلی تو اس میں کتنے لوگ پکڑے گئے اور کتنی فوری انصاف ہوا. دیکھیں, ڈائیورسٹی اور پروٹیکشن کے بغیر کوئی انویسٹمنٹ نہیں آتی. اور جہاں ملک کا وزیر اطلاعات یہ کہہ رہا ہو کہ ہم خانہ جنگی کے دہانے پہ ہیں, تو اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کر لیں کہ کہاں جانے پہنچنے والے ہیں اور آنے والے دن کیسے ہوں گے. اور یہ لبیک اور طالبان جیسے گروپ, دیکھیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کلبھوشن کو رائٹ دیتے ہیں, رائٹ آف اپیل سب کو دینا چاہیے. میرا اعتراض تو ٹوٹل اتنا تھا کہ آپ اپنے ان لوگوں کو بھی دیجئے نا جنہیں آپ اٹھا کے لے گئے ہیں, جن کے خاندان والوں کو اور گھر والوں کو, بچوں کو, ماں باپ کو, بیواؤں کو, بیویوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیوں لے گئے. بس اتنا سا اعتراض ہے. انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.